Welcome to the podcast. Today we examine how low quality fuel is leading to high transport emissions in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक में हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो एयर पोल्यूशन और स्मोक के इशू को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसका 20 to 30% जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। अगर हम शहरी हवा की बात करें तो उसमें 60 to 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो रोड ट्रांसपोर्ट का है। हमारे यहाँ अभी भी फ्यूल का यूरो 2 और यूरो 3 स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमारे हमसाया ममालिक में वो स्टैंडर्ड 6 तक पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हम मुख्तार साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में स्मोक और एयर पोल्यूशन का मामला किस हद तक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है और लो क्वालिटी ईंधन किस हद तक इसको फ्यूल अप कर रहा है। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वेलकम मुख्तार साहब, कैसे हैं? शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा मुख्तार साहब, पाकिस्तान में एयर स्मोक हमेशा ही एक बड़ा मसला रहा है और पिछले कुछ अरसों से तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें नुमाया एक इंक्रीज़ नज़र आया है। तो एक बात होती है कि ट्रांसपोर्ट जो है शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट इसकी एक बड़ी वजह है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को किया जाए तो आपके ख्याल में क्या वाकई ट्रांसपोर्ट इसकी बड़ी वजह है या फिर लो क्वालिटी जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में, दैट कुड बी द रीज़न? देखिए, हमेशा से तो नहीं थी स्मॉग, फॉग होती थी। स्मॉग तो पिछले कुछ अरसे में बतदरीज बढ़ी है और हर गुजरते साल के साथ ऐसे लगता है कि इस मसले में इजाफा हो रहा है। अगरचे हमारे यहाँ कोशिशें भी हो रही हैं इसको एड्रेस करने की, लेकिन उसके कितने नताइज बरामद होंगे अनलेस कि हम उसकी फंडामेंटल रीजंस को एड्रेस ना करें, ये देखने वाली बात है। मुश्किल होगा डील करना। लेकिन अभी पंजाब में स्मोक गन्स वगैरह लेके आई गई हैं, लेकिन वो तो एक वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ दे सकती हैं। बात ये है कि जो ओरिजिनल रीजंस हैं, फंडामेंटल रीजंस हैं, जब तक उनका तदारुक न किया जाए तो फंडामेंटल रीजंस क्या है उसमें। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट एक मेन रीज़न है। अभी कोई एक स्टडी हुई है जिसमें वो बता रहे थे कि कोई लाहौर में जो स्मॉग है उसके 80% जो उसमें हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट का है। आपको पता है हर साल हज़ारों लाखों गाड़ियाँ बिकती हैं। हर बंदा जो जिसके पास पैसा आ जाता है वो कोशिश करता है कि मैं गाड़ी ख़रीद लूँ, और हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतना इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अभी कुछ कोशिशें हुई हैं, जैसे पंजाब में या इस्लामाबाद में या पेशावर में भी, मुल्तान में भी कुछ वो मेट्रोज़ वगैरह बनाई गई हैं, लेकिन वो सिस्टम अभी भी जो मेट्रो का सिस्टम है उतना वो एडिक्वेट नहीं है। तो अभी मैं कुछ डाटा देख रहा था, जैसे कि ये एक वो एशियन ट्रांसपोर्ट आउटलुक होती है जो ADB, UKAID और कुछ इदारे मिलके उसको फंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो वो एक तो उसमें 2024 की है, तो उसमें वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो इसका जो शेयर है एमिशंस का वो 43.3 मिलियन टन्स है कार्बन, जो CO2 के एमिशंस हैं। और इसमें जो ये है 22% ऑफ कंट्रीज टोटल एमिशन, मतलब सारे मुल्क में जितनी भी एमिशंस होती हैं उसके 22% तो सिर्फ इन्हीं गाड़ियों से आ रहा है जो ये बात उसमें कर रहे हैं। अच्छा, तो अब फिर वो ये बता रहे हैं कि जो उसमें जो रोड सेक्टर का सिर्फ शेयर है वो 98%, मतलब जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, ट्रांसपोर्ट और भी हो सकती है, एयरलाइंस भी हो सकती हैं, तो उसमें 98% तो वो आ रहा है रोड ट्रांसपोर्ट से, जिसमें ज़ाहिर गाड़ी, कारें, ट्रक, मोटरसाइकिल, बसें शामिल हैं। अच्छा, लेकिन इसमें साथ ही एक जो दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि जी जो 37.85 मिलियन गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे हैं, ये 2022 की शायद नंबर है उनके पास, अब ज़ाहिर और बढ़ गई होंगी। तो उनमें से जो अच्छा उसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो गाड़ियों की शरह है ना अभी भी कम है हमारे रीजनल मुल्कों की निस्बत ना। पाकिस्तान में पर 1000 161 गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये एशिया पैसिफिक की जो है उनकी एवरेज वो 577 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, ये भी 2022 का नंबर है, अभी ज़ाहिर है ये बढ़ गए होंगे। अब इमेजिन करिए कि पाकिस्तान में अगर लाहौर में 80% जो स्मॉग में कंट्रीब्यूशन है वो गाड़ियों की है, और अभी हमारे यहाँ पर 1000 जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो तादाद काफ़ी कम है बाकी मुल्कों की निस्बत। तो अगर हम उसी एवरेज पे चले जाएँ जिस पे एशिया पैसिफिक के मुल्क हैं, तो हमारे यहाँ कितनी स्मॉग होगी। अच्छा, तो इस हवाले से बहुत सोचने की बात है। तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अपने जो उसमें गाड़ियों के फिटनेस वगैरह के मैकेनिज़म्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, एक तो वो बात है। और दूसरी बात ये है कि वो कौन सा फ्यूल यूज़ कर रही हैं।
اب آئیڈیلی تو ہمیں الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا چاہیے اور کچھ ایسا ایسا اس طرف موومنٹ ہو بھی رہی ہے، اگرچہ وہ سلو ہے، ہم نے ایک علیحدہ ایپیسوڈ میں اس کی بات کی تھی. لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اربن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو 1998 سے 2023 تک اسی ایشین ٹرانسپورٹ آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق کہ 1998 سے 2023 تک جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے نا اس میں 332% اضافہ ہوا، مطلب 3.3 ٹائمز اضافہ ہوا. لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں صرف 165% اضافہ ہوا. تو مطلب پبلک ٹرانسپورٹ میں جو بڑھوتری ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اس دوران میں آبادی بھی بڑھ رہی ہے جتنی ہونی چاہیے. تو جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے، وہ بجائے اس کے کہ بھئی ہر بندہ گھر سے ایک بندہ جا رہا ہے اور گاڑی نکال کے جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ہو، اس کی بجائے اگر ایک آپ پول اپ کریں، پول کر لیں، یا آپ کے واکنگ ڈسٹنس پہ اگر کوئی میٹرو ہے یا بس ہے اویلیبل اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر الیکٹرک وہیکلس ہوں، تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی یا کاربن کی ایمیشنز ہیں وہ کافی کم ہو سکتی ہیں. تو ہم نے نہ تو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف توجہ دی ہے، نہ ہمارے ہاں ابھی تک جو گاڑیوں کے فٹنس وغیرہ کے میکانزمز ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. اب یورپین وغیرہ ملکوں میں تو وہ فٹنس سرٹیفکیٹس لازمی ہوتے ہیں، اس کی پراپر ایک پورا میکانزم بنا ہوا ہے، اور اگر گاڑی کی فٹنس نہ ہو تو گاڑی سڑک پہ چل نہیں سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا نظام نہیں ہے. یہاں پہ 60 کی دہائی کی گاڑی بھی چلی آپ کے سامنے جا رہی ہوگی، دھواں چھوڑ رہی ہوگی، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا کئی دفعہ تو میں دیکھتا ہوں سڑک پہ کہ ہماری بڑی سرکاری گاڑیاں، سی ڈی اے کی گاڑی، ایل ڈی اے کی گاڑی، وہ جا رہی ہے اور اتنا تیز دھواں، مطلب جن سے آپ کی یونیورسٹیز کی، مطلب جن سے آپ کی توقع ہے کہ کم از کم حکومتی ادارے یہ باقیوں کو ریگولیٹ کریں گے. مطلب سی ڈی اے کا کام ریگولیٹ کرنا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک حکومتی ادارہ ہے، حکومتی اداروں کو تو مثال بننا چاہیے نا، یا ایل ڈی اے یا باقی جو اس طرح کی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، تو ان کو مثال بننا چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس ٹھیک رکھیں، بھلے کوئی چیک نہ بھی کرے. لیکن ہمارے یہاں سرکاری گاڑیاں بھی دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ سرکار جس نے سب کو ریگولیٹ کرنا تھا وہ خود اس کی مثال نہیں بن پا رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ مسائل موجود ہیں. اچھا مختار صاحب، ابھی آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے، اور اب ہماری ایک اور ایپیسوڈ بھی ہے ای وی گاڑیوں کے اوپر کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ تھوڑی پروموٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ اچھی خاصی ایکسپینسو ہیں. جو بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہے، وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ہمسایہ ممالک میں، تو ہمیں فیول کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا ایک سوال نظر آتا ہے کہ ہم ابھی تک شاید یورو 2 تک پہنچے ہیں، جبکہ ایون انڈیا میں یورو 5 جو ہے وہ خود ریفائن کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم ابھی تک اچیو نہیں کر پائے؟ دیکھیں ہم نے بالکل درست کہا کہ ہمیں فیوچر میں تو ای ویز کی طرف جانا ہے، لیکن ای ویز کی طرف سفر جو ہے اس میں ٹائم لگے گا. اب نئی گاڑیاں تو چلو ای ویز آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس میں بھی ابھی کچھ چونکہ سوال ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، ابھی بھی لوگ پرانی ٹیکنالوجی والی کمبشن انجن والی گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور وہ مہنگی بھی ہیں ای ویز والی. اچھا، اور یہ نہیں کہ اس وہ نئی اگر آنا شروع بھی ہو جائے، ان کی زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو جائیں، تو جو پرانی لوگوں کے پاس ہیں انہوں نے تھوڑی، ان کو ہمارے ہاں جس طرح کے انکم لیولز ہیں، لوگ جلدی سے گاڑی تو نہیں بدل سکتے نا. تو جو جن کے پاس پرانی ہے وہ چلائیں گے، جس نے پچھلے سال لی ہے وہ اگلے 10 سال چلے گی گاڑی. تو لہٰذا جہاں پہ ایک طرف ای ویز کو انسینٹیوائز اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بجلی بھی جو وافر ہے سسٹم میں وہ بھی یوز ہو، اور ہماری وہ دھواں بھی ظاہر نہیں چھوڑتی ہیں، تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی ان کو کیا جائے، انسینٹیوائز بھی کیا جائے. ساتھ ہی میں ہمیں فیول کی کوالٹی پہ بھی انویسٹ کرنا ہے. مطلب ایک طرف گاڑیوں کی فٹنس پہ کام ہو اور اس کا ریگولیشن ہو، اور جو گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے اس کو روکا جائے، اور ان کو سزائیں ہوں، جرمانے ہوں، اور ان کو آپ کہیں کہ بھئی آپ گاڑی لے کے نہیں آئیں گے جب تک آپ کی یہ آپ اس مسئلے کا حل نہیں کر لیتے. اور دوسری طرف فیول کی کوالٹی. اب دیکھیں نا، فیول کی کوالٹی اگر دستیابی فیول ایسا ہے جو یورو 2-3 اسٹینڈرڈ کا ہے، تو ایک کنزیومر بیچارہ کیا کرے؟ اب یہاں پہ تو حکومت کی فیلئر ہے نا، یا کارپوریٹ سیکٹر کی فیلئر ہے. اچھا، حکومت نے پالیسی دینی تھی یا انسینٹیوائز کرنا تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا، اور وہ جو ہماری کارپوریٹ سیکٹر ہے انہوں نے بھی اس طرح سے وہ ٹیکنالوجی لے کر نہیں آئے جس میں ریفائنریز بھی آ جاتی ہیں. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے یہاں ابھی بھی یورو اسٹینڈرڈ جو 2 اور 3 ہے وہ چل رہا ہے فیول. کچھ ہیں پی ایس او وغیرہ نے کچھ اس میں لیڈ لی ہے، کوئی ہائی آکٹین فیول بھی اب دستیاب ہے، لیکن وہ تھوڑا مہنگا ہے، لوگ اس طرف جاتے نہیں. اگرچہ اس کی ایفیشنسی ہے، وہ انجن کے لیے اچھا ہے وغیرہ، لیکن پیسے بچانے کے لیے ہم عام طور پہ وہ نہیں خریدتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں اس کے چونکہ انوائرمنٹل اور ہیلتھ امپیکٹس اتنے ہیں، لیکن اگر پور کوالٹی آئل ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ایمیشن زیادہ ہیں،
اور اس میں آپ کے پاس پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ بھی اس میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جو یورو 2 اور 3 کی اگر آپ کا اسٹینڈرڈ کی اگر وہ آپ کا فیول ہے تو وہ 500 PPM ہوتے ہیں پارٹس پر ملین، کہ اس کے اندر 500 پارٹس پر ملین ہوتے ہیں، اور اگر وہی یورو 5 ہو تو اس میں وہ تقریباً کوئی 10 کے قریب ہوتے ہیں، مطلب وہ کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ فیول اب دیکھیں کتنا فرق ہے، مطلب 50 ٹائمز ہو گیا نا، مطلب 10 ہے اگر آپ صحیح فیول یوز کر رہے ہیں اور وہ 500 وہ ہیں۔ اب اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ اب ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا، مطلب اب جب تک آپ انشور نہیں کرتے، اور یہ اس کے پھر ہیلتھ کے امپیکٹس ہیں، مطلب ہمارے ہاں جو ایئر کوالٹی بہت خراب ہے۔ دیکھیں اسموگ تو ایک مسئلہ ہے کہ اسموگ ہے تو اس میں ویزیبلٹی وغیرہ اور وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اب ہوا خراب ہے، لیکن جب اسموگ نہیں بھی ہوتی ہے تو ہماری ایئر کوالٹی بہت خراب ہے۔ اسلام آباد کی بھی ایئر کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے، حالانکہ ادھر مطلب کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے اور عام طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید ادھر ایئر کوالٹی اچھی ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں وہ جو انڈیکس وغیرہ، تو اسلام آباد کی ایئر کوالٹی بہت خراب ہے۔ تو وہ اس میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن، لارجسٹ کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک بڑی وجہ یہ فیول کی بات ہے۔ اچھا ہمارے ملک میں یہ فیول کی بات بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن ہم آج تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل، ابھی بھی ہمارے ہاں جو 60% سے زیادہ جو فیول یوز ہو رہا ہے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے آپٹیمسٹک ہے، مطلب شاید کہ وہ لو کوالٹی ہے، اور ہمارے ریجنل ملکوں نے کیا ہے، مطلب سری لنکا نے کر لیا ہے، نیپال نے کیا ہے، انڈیا نے 2020 سے، وہ تو اب یورو اسٹینڈرڈ 6 کے برابر، وہ اس کو اپنا وہ اس کو بھارت سٹیج کہتے ہیں، BS کہتے ہیں، تو انہوں نے یورو 6 ہے وہ اس کی ایکویولنٹ وہ 2020 سے کر چکے ہیں، اور ان کی ریفائنریز مطلب انہوں نے کافی ایڈوانسڈ ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی بدلی ہے، اور ان کے یہاں فیول کی کوالٹی اس حوالے سے بہتر ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی ہم نے کچھ اس پہ ایپیسوڈز کیے ہیں کہ جہاں پہ انڈیا کا کول کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے، وہاں پہ یہ کریڈٹ ان کا ہے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک بہتری لے کر آئے ہیں، اور ہم ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت ہی پیچھے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں یہ ایک نئی پالیسی آئی تھی گاڑیوں کے حوالے سے، اور لیکن اس پہ ابھی تک اس کے مطابق یہ پاکستان جو ہے براؤن فیلڈ ریفائننگ پالیسی 23-24 کی، اب اس کے مطابق ریفائنریز نے ایڈجسٹ کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، پھر کوئی اور ایشوز آ جاتے ہیں، جب ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں، FBR سے متعلق معاملات ہیں، اور وہ نہیں ہو پایا ہے۔ ابھی مختار صاحب ابھی آپ نے پالیسی کی بات بھی کی، تو یہ پالیسی ظاہر پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سطح کے اوپر ایک بنی ہوئی ہے، لیکن جب یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا گورننس کا کہیں پہ فیلیور ہمیں نظر آتا ہے، یا ہمارے یہاں شاید ریسورسز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں؟ دیکھیں گورننس کی فیلئر ہے، مطلب وہ ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت سارے فرنٹ کھلے ہوتے ہیں، وہ حکومتوں سے بھی آپ مطلب ایک طرف اکانومی کے مسائل ہیں، IMF کے پیکیجز ہیں، وہ کوئی حکومت کام کرنا بھی چاہتی ہے تو IMF کہتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، تو ایک بڑی کمپلیکس سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو لیکن الٹیمیٹلی ان مسائل کو ریزالو تو کرنا ہے نا۔ اب یہ جو اس پہ یہ کیوں نہیں ہو پایا، وہ IMF کی کوئی کنڈیشن تھی، اس کے تحت انہوں نے وہ کیا کہ جناب یہ جو سیلز ٹیکس وغیرہ کی جو رجیم ہے نا، انہوں نے اس کو 0 ریٹڈ سے ایگزیمپشن میں ڈال دیا ہے، اور وہ اس پہ جو ریفائنریز وغیرہ ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے کہ بھئی اس سے تو کوئی ان کی وائبلٹی افیکٹ ہوتی ہے، یہ جو بھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن اب وہ چونکہ IMF پروگرام میں ہیں تو اگر اس میں حکومت نے کوئی ان کی بات ماننی ہے تو IMF سے پہلے پوچھنا ہے، وہ کب ہوگا، وہ IMF والے مانیں گے نہیں مانیں گے، پھر اس کے دوسرے آپشنز کیا ہیں، تو مطلب یہ اس طرح کی کمپلیکسٹی ہے، لیکن فیلئر تو بہرحال حکومت کی ہے۔ اب دیکھیں انڈیا نے 2020 میں کر لیا، لوگوں نے 2020 میں کیا ہے تو اس سے پہلے سے وہ کام کر رہے ہوں گے نا، 2016 17 18 سے وہ کام کر رہے ہوں گے، تو دے ڈیڈ اٹ۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ اور انڈیا نے یورو 5 کا اسٹینڈرڈ مس کیا تھا، لیکن وہ پھر 6 پہ چلے گئے، اور یہ بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو پہلے وہ لیڈ کا بڑا کنٹینٹ ہوتا تھا ہمارے گاڑیوں میں، عام طور پہ وہ لیڈ ایک ہیوی میٹل ہے، اور وہ بھی بڑا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ خیر شکر ہے انہوں نے پاکستان میں میرے خیال میں 2002 میں غالباً اس کو ختم کر دیا تھا، اور لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں اس میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑی مقدار میں نا اسمگلڈ فیول آتا رہا ہے، اور وہ جو ایران وغیرہ سے آتا ہے،
تو اس کی کوالٹی تو اور ہی خراب ہے. پتہ نہیں اس میں شاید لیڈ بھی ہوگا. لیڈ تو جو ہے نا وہ اگر اس کا جو وہ زمین پہ اگر رہے تو کہتے ہیں دہائیوں بلکہ اس کے 100 سال اس کا ایفیکٹ رہتا ہے. اور وہ اگر دھول شول اڑے اور وہ ہوا میں آئے اور مولک ہو اور آپ کے وہ باڈی میں چلا جائے تو وہ ٹاکسک ہے. تو ابھی بھی شاید وہ آ رہا ہوگا ہمارے یہاں, چونکہ وہ اگین وہ مطلب کتنی آپ کی مانیٹرنگ کتنی اچھی ہے. تو اور اسمگلڈ آئل کی کوالٹی ہر کوئی کہتا ہے کہ بہت پور کوالٹی کی ہوتی ہے, وہ سستا جو کہ مل جاتا ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. بیچ میں تو وہ بلوچستان سے ہو کے ادھر پنجاب کے مین ادھر علاقوں تک آنا شروع ہو گیا تھا. اور یہ ہمارے سارے سیکیورٹی کے ادارے مطلب وہ ناکام تھے اس کو روکنے میں, سبھی مطلب A to Z جتنے بھی تھے جو بارڈر سے لے کے بیچ میں ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ, اور وہ ظاہر اپنا حصہ لیتے تھے اور انگیج ہوں گے پھر تبھی. اچھا, لیکن ابھی ایک اچھی بات یہ, ابھی میں کسی سے بات ہو رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک اچھا اس پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس پہ کافی اس کو روکا گیا ہے. اور اس کا غالباً میں کہیں پڑھ رہا تھا یا شاید کسی سے بات ہو رہی تھی کہ اب اس کا ایک ٹیکس پہ بھی امپیکٹ آیا ہے کہ جو حکومت ہماری ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے نا جو امپورٹڈ فیول پہ, تو اس میں اضافے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اسمگلنگ کے ذریعے سے آ رہا تھا تو اس کا کم از کم ایک حصہ رک گیا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس کو دیکھیں, اس کا نقصان صرف یہ تو نہیں ہے کہ حکومت ریونیو لوز کرتی ہے نا, مطلب ایک طرف وہ کرمنل مافیا ہے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے, جو اسمگلنگ کر رہے ہیں وہ شریف لوگ تو نہیں ہے نا, وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں تو ان کی وہ پیسے بنا رہے ہیں, مطلب جو بدماش لوگ ہیں جو کرمنل ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں. پھر سرکاری افسر جو کرپٹ ہیں ان کی بھی جیبیں گرم ہو رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پور کوالٹی فیول آ رہا ہے جس سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ ریونیو لوز کر رہیں. اب آپ سوچئے نا تو مطلب کتنے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی مطلب کب سے ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. اچھا مختار صاحب, جب یہ ساری سچویشن, اچھا ظاہر پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی یہ ساری سچویشن پتہ ہوتی ہے, تو کہیں پہ کوئی ایسا ڈیٹا ہمیں نظر آتا ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے کہیں پہ کہ اچھا کوئی ایک ایسے انالیسز ہی ہو کہ جہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ فیول کی کنزمپشن کی وجہ سے کیا ہیلتھ امپیکٹ آ رہے ہیں یا اوور آل گورننس کے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی ہو کسی ڈیٹا میں؟ ہمارے ریسرچ کا تو کلچر ہے نہیں ہے نا, ہم تو ان ملکوں میں ہیں جہاں پہ نمبر 1 ہم ریسرچ میں انویسٹ کم کرتے ہیں, بہت ہی کم کرتے ہیں. ادارے بھی جو بنے ہوئے ہیں تو کئی ادارے تو ادھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جن کو صرف حکومت بجٹ کا پیسہ دیتی ہے, تنخواہوں کا پیسہ دیتی ہے, اور ان کے علاوہ ان کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ہماری ہائر ایجوکیشنل یونیورسٹیز اس وقت فنڈنگ کے کرائسس کا شکار ہیں, تو ریسرچ اس پہ کم ہے. لیکن دیکھیں یہ کوئی ایسی بات جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں تو دنیا میں بہت ریسرچ ہے نا. اب دیکھیں اگر وہ یورو 2-3 اسٹینڈرڈ کا اگر فیول یوز ہو رہا ہے تو دنیا اس سے یورو 5 پہ یا 6 پہ کیوں گئی ہے؟ چونکہ انہوں نے ریسرچ کر کے یہ اسٹیبلش کیا اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بھئی اس کے بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈز ہیں, انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں, تو اسی وجہ سے وہ اس طرف گئے نا. اچھا تو اب ایویڈنس تو اس کے کلیئر ہے, مطلب وہی بات, وہ سائنس تو یہی ہوتی ہے نا, جو مسئلہ اگر یورو 2-3 سے جو مسئلہ جرمنی میں ہوگا وہ پاکستان میں بھی ہوگا. مطلب ادھر کوئی ڈفرینٹ لوگ تھوڑی ہیں کہ ہمیں ہماری صحت کا مسئلہ نہیں بنے گا, سیم بات ہے. تو لیکن ہم اس سارے ایویڈنس کے باوجود, اب دیکھیں اکانومی کا کتنا بڑا حصہ ہے فیول, مطلب کون سی نہ کوئی فیکٹری اس کے بغیر چلتی ہے, نہ کوئی موٹر سائیکل اس کے بغیر چلتی ہے, نہ کوئی بس اس کے بغیر چلتی ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس بنیادی مسئلے کا ناکامی کا اندازہ لگائیے ہماری حکومتوں کا, ایک حکومت کی تو کیا بات کریں کہ ہم اس کو نہیں حل کر پائے. اور اس پہ آپ کو بڑی بات زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں, کبھی کوئی خبر لگ جائے گی, ورنہ مطلب یہ تو ایک دیکھیں نا, آپ کی اسلام آباد کی اگر آج کے دن بھی ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہ میڈیا کی ہیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے, اس پہ شام کو پروگرام نہیں ہونا چاہیے. وہ شام کو وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہوائی باتیں, اور یہ جو ریئل لائف ایشوز ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر ایک پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ بھی ہے, ہماری گورننس کا مسئلہ بھی ہے, تو جس وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائے. وہی بات آپ کی مختار صاحب کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید عوام تک اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. اگر ہم آپ نے کہا ہائی آکٹین یا آپرو فورس اگر یوز کرتے ہیں تو ظاہر اس سے انجن ایفیشنسی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے,
لیکن شاید ایک عام آدمی جو میرے جیسا بندہ ہے جو عام بیٹھا اسے نہیں پتا ہے کہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، تو شاید اویئرنیس بھی ہمیں کسی حد تک نظر آتی ہے. کیا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی آپ ہونی نے کبھی چاہیے؟ کوئی اویئرنیس سنی ہے، کوئی کیمپین ہو رہی ہو میڈیا پہ؟ لیکن پنجاب میں تو بڑا ہے کہ جی وہ اتنے ڈھیر اشتہار لگائے جاتے ہیں، اچھا اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ بھی وہ کئی دفعہ اخباروں پہ اسپیشل ڈیز وغیرہ پہ بڑی اشتہار بازی ہوتی ہے، میڈیا پہ تو روز آ کے باتیں ہوتی ہیں. تو کبھی آپ نے سنی کہ اس پہ بات ہو رہی ہے؟ نو وے. اچھا پنجاب میں بھی جو بات ہونا کچھ شروع ہوئی ہے وہ اسماگ کے کانٹیکسٹ میں ہے، چونکہ اسماگ نظر آتی ہے، لیکن وہ جب اسماگ نہیں ہوتی ہے تو کیا ایئر کوالٹی اچھی ہوتی ہے؟ مطلب یہی گاڑیاں جو چل رہی ہیں ابھی بھی اچھا تو کچھ کام مطلب ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ کچھ کام اس حوالے سے ہوا ہے پنجاب میں. اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسماگ گنز اتنی ایفیشینٹ نہیں ہیں، لیکن چلو کوشش تو ہوئی نا ایک کے بیچ کو. اچھا اسی طرح سے وہاں پہ وہ الیکٹرک وہیکلز لے کے آئی گئی ہیں، باقی صوبوں میں بھی آ رہی ہیں. اچھا پھر وہاں پہ وہ ہے کہ اب گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ کا بھی ہے، انوائرنمنٹ کے جو حوالے سے وہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، لیکن بہت دیر سے کیا گیا ہے. یہ کام تو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. مطلب ہمارے یہ لوگ جو ہمارے کتنے لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے ادھر اگر گاڑی چل رہی ہو تو فٹنس کا کتنا سٹرینجنٹ ریگولیشنز ہیں. گاڑی کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ ہم نے لینا ہو تو پھر یہاں پہ آ کے کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انفارمیشن کی کمی ہے، پولیٹیکل ول نہیں تھی، ہم نے اس طرح اس کو پرائرٹائز نہیں کیا ہے. تو اور پھر اویئرنیس کیمپینز بھی ہم نہیں چلاتے. اگر ہائی آکٹین اویلیبل ہے اور اگر یہ فیول کمپنیز جو ہیں یہ چلائیں اویئرنیس کیمپینز، حکومت ان سے کہے کہ آپ نے یہ کرانا ہے، پیمرا سے کہیں کہ بھئی آپ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی والی جو پروویژن ہے اس کے تحت یہ پبلک انٹرسٹ میں یہ کیمپین کریں، یا ہماری منسٹری آف پیٹرولیم چلائے، صوبائی حکومتیں چلائیں، چونکہ ایئر کوالٹی سے تو ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے اور اس کے ہیلتھ کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. لیکن ہم وہ اویئرنیس بھی نہیں دیکھتے. تو بہت سارے لوگ، آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہائی آکٹین کیا ہوتا ہے اور یہ جو یورو 5 کیا ہوتا ہے، یورو 6 کیا ہوتا ہے، اور فیول کوالٹی کیوں ضروری ہے کہ وہ فیول کوالٹی اچھی ہو، اور اچھی کوالٹی سے گاڑی کا کیا فائدہ ہے، اس کا اپنا خرچہ کتنا کم ہوگا، اس سے کوئی کمپیریزن. ایگزیکٹلی. سو اگر ہم ساری گفتگو کو سم اپ کریں تو کیا سسٹینیبل سولوشنز جو گورنمنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے فار کلین ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کہ فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ملک میں فیول آ رہا ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ کلین ہو، وہ ہائی کوالٹی ہو، اور اس میں اسمگلنگ پہ فوراً پابندی لگانی چاہیے اور بڑی سختی سے اس کو روکنا چاہیے، اور وہ جو آفیسرز اس میں ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں. اس کا پکا حل ڈھونڈیں. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ ایکشن لیا، وہ 2-4 مہینے میں بہتر ہو گیا پھر شروع ہو گیا. یہ تو ہو جاتا ہے نا، آپ ایک کریک ڈاؤن کرتے ہیں، فنڈامنٹل مسئلے ادھر ہی رہتے ہیں پھر. تو ایک تو اس کو روکا جائے، اور دوسری فوری طور پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں، اور اس میں یہ جو براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ فوراً دور کی جائیں. یہ تو ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ تو مطلب ہماری کیبنٹ کو، ہمارے چیف پرائم منسٹر کو، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے. اور جب آپ نے وہ آرٹیکل 9 کا پارٹ بھی بنا دیا، کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بھی بنا دیا، تو وہاں پہ بھی لیجسلیشن. ہاں اب تو مطلب ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، دنیا کے بہت سارے کم ملکوں میں اس کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا ہے، لیکن ہم وہ ہے کہ ہم اتنی بنیادی دستاویز میں چیزیں ڈال کے بھی پھر اس کو سیریسلی نہیں لیتے. دیکھیں نا بھائی، آپ آئین میں آپ نے ڈال دیا ہے تو ادھر کوئی ہو نا جو بیٹھا فالو اپ کر رہا ہو، بھائی اس آئینی حق کے عمل درآمد، فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا نا کلین ایئر کا حق، تو اس پہ کوئی ہوگا جو بیٹھا سوچ رہا ہوگا صبح و شام کہ اس حق پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے. مطلب کسی کی رسپانسبلٹی بنائیے اور اس سے کہیے کہ آپ اب حساب دیں ہمیں آ کے کہ پچھلے مہینے میں کیا کیا اور اس مہینے میں کیا کیا. اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، صوبائی اور مرکزی دونوں کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اسمگلنگ اور پور لو کوالٹی فیول کی جو باہر سے آمد ہے اس کو روکنا لازمی ہے، اس کے دیگر فائدے بھی ہیں، ایئر کوالٹی بھی اچھی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریفائنریز کو فوراً اپ گریڈ کریے اور اس کے حوالے سے جو بھی اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریے اور اس میں ان کو انسینٹیوائز کریے. یہ دوسری بات ہے. ایک مانیٹرنگ کا اچھا سسٹم چاہیے تاکہ اگر کوئی پور کوالٹی یا لو کوالٹی کہیں پہ فیول بک بھی رہا ہو تو اس کی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہو. اور یہ والنٹری نہیں ہونا چاہیے، یہ تو لازمی ہونا چاہیے. ابھی بھی ایک ہے وہ سیل آف کوالٹی اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں، لیکن وہ سیل آف کوالٹی مطلب کس کو پتہ ہے اس کا کیا نشان. لیکن بعض کا تو وہ مارک ہوتے ہیں کوالٹی کے کہ اگر یہ فیول بک رہا ہے تو یہ اس کی یہ کوالٹی ہے.
عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل تو وہ کیسے دیکھے گا؟ تو میرے خیال میں اور اویئرنیس اسی وجہ سے اسی طرح سے، لیکن گاڑیوں میں ساتھ میں گاڑیوں کے اسٹینڈرڈس کے بھی، تو یہ 4-5 چیزیں ہیں اگر آپ کر لیں تو آپ کی جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے نا، لیکن گاڑیوں کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھنی ہے، کم تو نہیں ہونا. اگر وہ ایفیشینٹ ہوں گی تو پھر بڑھیں گی بھی تو ان کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ موونگ فارورڈ ہمیں جہاں پہ ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ کو اچھا فیول، ہائی کوالٹی فیول دے کے ان کی ایمیشنز کو کم کرنا ہے، ان کے سٹینڈرڈز بہتر بنا کے اور ان کی فٹنس بہتر بنا کے ایمیشنز کو کم کرنا ہے. دوسری طرف ہمیں ایک فیوچرسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ای ویز وغیرہ کی طرف اور سیف آپشنز کی طرف جائیں. اور صرف اتنا نہیں ہے، اب ای ویز کی طرف بھی جانا ہے تو ہمیں اس کا بھی لانگ ٹرم میں سوچنا ہے کہ ان کا بھی ایک انوائرمنٹل امپیکٹ آ سکتا ہے، ان کی بیٹریز وغیرہ کی ڈسپوزل اور وغیرہ، تو وہ بیٹریز کی ڈسپوزل کی کوئی پالیسی، کوئی قانون، کوئی ریگولیشنز، وہ بھی ابھی ہمیں ان ٹائم سوچنے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کے ڈمپ بن جائیں اور اس وقت آپ سوچ رہے ہوں کہ اب ان ڈمپس کا کیا کرنا ہے. بالکل. اور بلکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں ڈمپس نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ باہر سے لوگ لا کے ادھر کچرا پھینکنا شروع کر دیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے سوچنے کی، لیکن ہم نے ان ایشوز کو مطلب ایک سرسری نظر سے، مطلب اس کی گہرائی میں ہم نہیں گئے. ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بعض اوقات بہت ٹیکنیکلٹیز میں ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ ٹیکنیکل ڈسکشنز کے لیے یا زیادہ ڈیپر کنورسیشنز کے لیے ہم کسی وقت ایکسپرٹس کو بھی بلا سکتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں، ایک انالیسس بھی دیں کہ کس طرح سے، ایون یہ بھی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے جو ہائی اوکٹینز ہیں یا ہائی کوالٹی فیول ہے وہ اوور آل کاسٹ کم کرے ایک عام آدمی کی، نہ صرف اس کی گاڑی کی مینٹیننس کی، اس کے ہیلتھ کے ایکسپینسز کو. تو وہ ایک دفعہ کی اگر کچھ اماؤنٹ وہ ایکسٹرا پے کر رہا ہے تو وہ اس کے ریورس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ظاہر اپنی اس حوالے سے اویئرنیس کا کام کر سکتے ہیں، یا خود جو ہے ہم اپنے تعین یہ کوشش کر سکتے ہیں، خود کوشش کریں گے کم از کم ہم اس پہ عمل درآمد کریں. بالکل. بہت شکریہ مختار صاحب. اور ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایئر پولوشن یا اسموک صرف ٹرانسپورٹ سے نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لو کوالٹی ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہے. کلین ایئر ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو نہ صرف یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے، ایسی انیشیٹیوز لے، ایسے پالیسیز کو اڈاپٹ کرے کہ جو ایک عام آدمی کو جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کے حصول میں آسانی فراہم کرے. اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. انشاءاللہ ایسی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جس کا تعلق ایک عام آدمی سے جڑا ہوا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.